अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हमने अपने पिछले सेशन में सूरह आले इमरान की आयत नंबर 11 तक कर लिया था। अब हम इससे आगे चलते हैं। चले तारिक साहब। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुलिल लज़ीना कफ़रू सतुग़लबून व तुहशरून इला जहन्नम व बि'सल मिहाद। कुफ्र करने वालों से कह दो, जल्द ही तुम्हारा गलबा ख़त्म कर दिया जाएगा और तुमको जहन्नम में इकट्ठा कर दिया जाएगा, और जहन्नम रहने की बुरी जगह है। यहाँ इस आयत में एक बहुत ही साफ अंदाज में एक पैगाम दिया गया है कि जो लोग अल्लाह की मुखालफत करते हैं और वो ये समझते हैं कि इस दुनिया में उनको हुक्मरानी हासिल हो गई है, गलबा हासिल हो गया है, अल्लाह के जो नेक बंदे हैं उनको वो दबा सकते हैं, कुचल सकते हैं, उनकी आवाज़ को बंद कर सकते हैं, वगैरह वगैरह जो भी तरीके हो सकते हैं। इसमें ये बात वाज़ेह की गई है कि हर एक को जो लिमिटेड टाइम पीरियड के लिए जो गलबा है वो गलबा ख़त्म कर दिया जाएगा, जो भी हुक्मरानी है वो सब ख़त्म हो जाएगी, और एट द एंड जो हुक्म है वो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह का बाकी रहेगा। और इसमें एक पैगाम और भी है जो हम सबको बार बार इस कुरान में समझाया गया है कि हम लोगों की पैदाइश और उसके बाद में इस दुनिया की ज़िंदगी में इंतकाल, और इस इंतकाल के बाद में दोबारा उठाया जाना, और वहाँ पे फिर आमालनामा जो डे ऑफ जजमेंट है उसमें हमारा राइट और लेफ्ट हैंड में जो भी हमें आमालनामा दिया जाएगा उसके मुताबिक जन्नत या जहन्नम या अच्छा या बुरा जो भी हमें उसका बदला मिलेगा वो बदला है। तो उसी तरफ यहाँ पे इशारा किया गया है कि तुम सब लोग जहन्नम में इकट्ठा कर दिए जाओगे, यानी वो लोग जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं और अल्लाह के बंदों पे जुल्म करते हैं, उन लोगों के सिलसिले में वजाहत है कि जब हिसाब किताब हो जाएगा, यौमुद्दीन यानी डे ऑफ जजमेंट कायम हो जाएगा, उस दिन जब हिसाब किताब होगा तो उसके बाद में जो लोग गलतियां करने वाले हैं, जिन लोगों ने मुकम्मल नाफरमानी की है, वो लोग बुरे ठिकाने में भेज दिए जाएंगे। और जहन में रखना चाहिए वो बुरा ठिकाना कैसा है, बिसल मिहाद, वो बहुत ही बुरा ठिकाना है। तो ये वार्निंग सिर्फ उन्हीं के लिए नहीं है जो कि गलती कर रहे हैं, बल्कि उनके लिए भी है जो गलती से अपने आप को बचा भी रहे हैं कि कहीं गलती से वो गलती करना बैठे। कभी कभी ऐसा होता है कि हम लोग चूक जाते हैं और जोम में मुब्तला हो जाते हैं, तकब्बुर कर बैठते हैं। तो हमें भी अलर्ट रहना चाहिए और उन तमाम लोगों को अलर्ट रहना चाहिए कि गलती ना करें, और जो आखिरत का हिसाब किताब है उसके लिए तैयार रहें, ताकि ऐसा ना हो कि जिस चीज को बिसल मिहाद कहा गया है, बुरा ठिकाना कहा गया है, उस बुरे ठिकाने से हम लोग कहीं बच जाएं और वहां ना धकेल दिए जाएं। देखिए, यहाँ जो ये कहा गया है कि तुम्हारा गलबा जल्द ही ख़त्म कर दिया जाएगा, जो कुफ्र करने वाले लोग हैं यानी अल्लाह के अहकामात का इनकार करते हैं या उसको पीछे डालते हैं वगैरह वगैरह, तो ऐसा नहीं है कि अल्लाह उनसे नाराज़ है क्योंकि उन्होंने उसको और उसके कानून को नहीं माना, इनकार किया या पीछे डाल दिया, और उस नाराज़गी की वजह से उनका गलबा ख़त्म होता है। बल्कि ये जो अल्लाह ताला का निज़ाम है इस कायनात में कि जब लोग कुफ्र करते हैं तो नेचुरली वो हक़ पे नहीं होते, यानी उनका काम भी, कोई भी काम उस तरीके से नहीं होता जिस तरीके से अल्लाह ताला ने कानून सेट कर रखे हैं इस कायनात के। ये बिल्कुल इस तरह समझ लीजिए जैसे हम अक्सर मुहावरा भी कहते हैं ना कि साहब आप गाड़ी को आगे और घोड़े को पीछे रख रहे हैं, यानी तरतीब बदल दें, जो चीज़ जिस तरह चलनी चाहिए उस तरह ना चले। अल्लाह ताला ने इंसान की पूरी मशीनरी को, उसके जिस्म को, उसके ज़ाहिर को, उसको बातिन को, हर चीज़ को चलाने के लिए कानून बना रखे हैं। तो जब अल्लाह के कवानीन पर आप चलते हैं तो वो नतीजे अच्छे आते हैं, और उन अच्छे नतीजों की वजह से आपका अपना भी डेवलपमेंट होता है और आपके चारों तरफ जो लोग भी उससे मुतासिर होते हैं उन तक भी अच्छाई पहुँचती है। अब जो लोग इस सिस्टम को नहीं मानते, इससे इनकार करते हैं या इसे इग्नोर करते हैं, वो फिर अपने तरीक़े निकालते हैं, यानी हर काम को अपने तरीक़े से करते हैं। तो इसकी वजह से उन गलत तरीक़ों से किए हुए कामों से जो बज़ाहिर हमें अच्छे लगे, लेकिन उसके असरात उनके ऊपर जो आते हैं वो उनको डुबो देते हैं। तो ये बेसिकली अगर जो कुफ्र करने वाले लोग हैं उनका गलबा ख़त्म होता है तो उसके लिए ज़िम्मेदार अल्लाह नहीं है, उसके ज़िम्मेदार वो खुद है कि उन्होंने अपनी ज़िंदगी में सही तरीक़े नहीं अपनाए जिसकी हिदायत मौजूद थी अगर अल्लाह के पैगाम को मान लेती। ये नुक्ता समझना बड़ा ज़रूरी है कि कोई भी चीज़ जो होती है वो अपने ही हाथों की वजह से होती है। तो काफिरों का गलबा इसलिए ख़त्म होगा कि वो कभी हक़ पे थे ही नहीं,
ان کی کوئی چیز حق پہ نہیں ہوتی، اور حق کیا ہے؟ وہ ریئلٹیز جو سامنے دکھ جاتی ہیں، ہمیں معلوم ہے کہ اگر ہم یہ کریں گے، یعنی ہاتھ میں انگلی رکھوں گا تو آج جل جائے گا، تو یہ حقانیت کا ثبوت ہے اس آگ کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی جو ہدایت ہے وہ حق ہے، کیونکہ اس سے جب آپ اس کے حساب سے کام کرتے ہیں تو اچھے نتائج سامنے آتے ہیں۔ جب اس کو چھوڑ کے آپ اپنے من مانے طریقوں سے کام کرتے ہیں اپنی زندگی کے یا اپنے معاملات، کسی بھی طرح کے معاملات، چاہے وہ اخلاقی ہوں، چاہے وہ علمی ہو، چاہے وہ پیسے سے ریلیٹڈ ہو، فائنینس کے سسٹمز ہوں، انہیں جب آپ اپنے حساب سے چلاتے ہیں تو اس کے نتائج ظاہر ہے وہ نہیں ہوتے، کیونکہ ہماری نالج پرفیکٹ نہیں ہوتی، ہمارے بنائے ہوئے ماڈلز پرفیکٹ نہیں ہوتے۔ جس کی پرفیکٹ نالج ہے، اس نے جو ہمیں ہدایت دی ہے وہ پرفیکٹ ہے، اور اس کو اس نے چیلنج بھی کیا قرآن میں کہ تم میری کہیں پہ بھی جو میری چیزیں ہیں، جو میرے قوانین ہیں، میری بنائی ہوئی کائنات ہے، اس میں دیکھو کہیں پہ تمہیں ڈیفیکٹ نہیں ملے گا۔ تو ہمیں بھی چاروں طرف دیکھنا چاہیے کہ جب اتنا پرفیکٹ سسٹم چلتا ہے اس کے بنائے ہوئے قوانین سے، تو جو اس نے قوانین ہمارے لیے پوری انسانیت کے لیے دیے ہیں اور جو قرآن میں موجود ہیں، اس سے ہٹ کے جب ہم چلیں گے تو نتائج اچھے نہیں ہوں گے۔ جب نتائج اچھے نہیں ہوں گے تو نیچرلی ڈومیننس کسی طرح کی ہو ہی نہیں سکتی، وہ غلبہ ختم ہو جائے گا، اور یہ چیز دنیا میں بھی چلتی رہتی ہے، اور الٹیمیٹلی تو اگلی زندگی میں ان سب کو جہنم میں اکٹھا ہونا ہوگا، کیونکہ اپنے غلط اعمال کی وجہ سے انہوں نے اپنا سیلف ڈیولپمنٹ، اپنے نفس کی برباد اس طرح کی ہی نہیں ہوگی کہ جس طرح کے لوگ جنت کے معاشرے میں داخل کیے جائیں گے۔ جو سوسائٹی، جو سماج، جو لوگ جنت میں داخل ہونے کے لائق نہیں ہوں گے، وہاں ان کو امپروو کرنے کا موقع نہیں ملے گا، کیونکہ امپروومنٹ کا جو بھی ٹائم ہے ہمارے پاس یہی ہے۔ ان کو پھر یہ ہوگا کہ دے ول بی کنسائنڈ ٹو ہیل، تو ان کو جہنم میں ڈال دیا جائے گا، جو یقیناً رہنے کا ایک بہت برا ٹھکانہ ہے۔ چلیں آگے چلتے۔ كان لكم آية في فئتين التقتا فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار۔ آپس میں جھگڑنے والے دو گروہوں میں تمہارے لیے ایک نشانی ہے، ایک گروہ فی سبیل اللہ قتال کرتا ہے اور دوسرا کفر کرنے والا گروہ ان لوگوں کو اپنی آنکھوں سے دوگنا دیکھتا ہے۔ جو چاہتا ہے اللہ کا قانون اس کی مدد کرتا ہے، سمجھ والوں کے لیے اس میں عبرت یعنی سمجھ حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ یہاں اس آیت میں دو چیزیں ہیں بڑی اہم جسے ہمیں سمجھنا چاہیے۔ ایک ہے ایک نفسیاتی پہلو، سائیکولوجیکل ایک آسپیکٹ ہے ہماری زندگی کا، جس کی طرف اس میں اشارہ کیا گیا ہے۔ جو لوگ صحیح راہ پہ چلتے ہیں، جو لوگ غلط راہ پہ چلتے ہیں، دونوں کی نفسیات میں، سائیکولوجی میں بہت فرق ہوتا ہے۔ چیزوں کو دیکھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے، ایک جو پرسیپشن بنتا ہے چیزوں کے تعلق سے، حالات کے تعلق سے، وہ بہت ہی مختلف ہوتا ہے۔ اس کو یوں سمجھ سکتے ہیں کہ جب چیزوں کو ہم سمجھنا چاہتے ہیں تو جب ہم صحیح راستے پہ ہوتے ہیں تو ہمیں سب کچھ صحیح لگنے لگتا ہے، جب ہم غلط راستے پہ ہوتے ہیں تو خود بخود اندر سے ایک تکلیف محسوس ہوتی ہے، ایک احساس پیدا ہوتا ہے کہ ہاں ہم غلط ہیں۔ اس غلطی کے نتیجے پہ سامنے والا، ہم اس کو ظاہری طور پہ بھلے ہی غلط ثابت کرنا چاہیں، لیکن اندر سے ہم اس بات کے لیے کوشش ہو جاتے ہیں کہ یقینی طور پہ وہ انسان ہم سے بہتر ہے، وہ انسان ہم سے مضبوط ہے۔ تو جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے مطابق زندگی گزارتے ہیں، ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ جو لوگ اللہ کے بتائے ہوئے احکامات کے خلاف زندگی گزارتے ہیں، ان کا مزاج کچھ اور ہوتا ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سارے لوگ ہوتے ہیں، ظاہری طور پر بڑے ویک ہوتے ہیں، جسم ان کا بڑا مختصر سا ہوتا ہے، بظاہر بہت موٹے، بہت ہی لہیم شہیم، عظیم الجثہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن ان کے مقابلے میں کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جو کمزور ہیں، جو طاقتور ہیں، بہت ہی عظیم الجثہ ہیں، اسٹرانگ ہیں، لیکن دونوں کے مزاج میں فرق ہوتا ہے۔ ایک ہوتا ہے مصیبتوں کے سامنے ڈٹ جاتا ہے، کوئی بڑا کوئی چیلنجنگ کوئی ٹاسک ہوتا ہے تو وہ آسانی کے ساتھ اس کو قبول کرتا ہے اور لگ جاتا ہے۔ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ اس کا اندرون بہت مضبوط ہوتا ہے، وہ خود کنونس ہوتا ہے کہ وہ صحیح راستے پہ ہے۔ جب صحیح راستے پہ ہے تو نتائج خود بخود صحیح ہوں گے، نتائج خود بخود صحیح ہوں گے۔ لیکن جو لوگ غلط راستے پہ ہوتے ہیں وہ اندرون سے بہت کمزور ہوتے چلے جاتے ہیں، ان کا جو ضمیر ہوتا ہے وہ مضبوط نہیں ہوتا ہے۔ یہاں اسی بات کی وضاحت کی گئی ہے کہ جب آدمی صحیح راستے پہ چلے تو اس کو ظاہری کمزوری پہ بہت زیادہ زور نہیں دینا چاہیے،
کیونکہ ظاہری کمزوری اور باطنی کمزوری یہ دونوں الگ الگ چیزیں ہیں۔ باطنی کمزوری کا تعلق کفر سے ہے اور ظاہری کمزوری کا تعلق ایمان سے ہے۔ ایک طرف یقین ہے، ایک طرف ڈینائل ہے۔ ہم ایک طرف یقین کے ساتھ میں ایک صحیح راستے پہ چلتے ہیں اور آہستہ آہستہ اس منزل تک پہنچ جاتے ہیں جس منزل کی چاہت میں ہوتے ہیں۔ لیکن ایک شخص ہے، قوتیں بظاہر دکھتی ہیں لیکن وہ خود بھی مطمئن نہیں ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پتہ ہوتا ہے کہ طریقہ غلط ہے۔ جب طریقہ غلط ہے تو نتائج خود بخود غلط ہوں گے۔ اور دوسری ایک اہم چیز یہ ہے کہ اس دنیا میں کامیابی کے لیے محض ظاہری قوت کافی ہے یا کچھ اور بھی چاہیے؟ نیت کافی ہے یا اور بھی کچھ چاہیے؟ تو عمل اور نیت دونوں کا کمبینیشن جب ہوتا ہے تب کامیابی نصیب ہوتی ہے۔ قرآن میں ان الفاظ کا ترجمہ ایک بار پھر سے سن لیں۔ اللہ تعالیٰ اب مدد کرتا ہے، اپنی مدد ان لوگوں کو پہنچاتا ہے جو لوگ چاہتے ہیں۔ اب اللہ کی مدد ہم چاہتے ہیں تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ایک چھوٹی سی مثال ہے، ہم چاہتے ہیں کہ ہم اپنے گھر کے باہر ایک امرود کا درخت لگائیں تو امرود کے درخت میں پھل بھی آئیں۔ اس نتیجے کو حاصل کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ جو اللہ کا بنایا ہوا نظام ہے اس کے مطابق صحیح ٹائمنگ کے ساتھ میں ہمیں اس کا بیج ڈالنا ہوگا، صحیح ٹائمنگ کے ساتھ میں اس کو پانی پہنچانا ہوگا، اور صحیح ٹائمنگ کے ساتھ میں اس کو جن تکلیفوں سے بچانا ہے وہ بھی بچانا ہوگا، تب نتیجہ خود بخود صحیح آتا چلا جائے گا۔ اور ہم یہ سب کچھ کریں نہیں، بس ہاتھ پہ ہاتھ دھر کے بیٹھ جائیں اور یہ آرزو رکھیں کہ ہمارے گھر کے باہر ایک امرود کا بہت اچھا درخت نکلے گا جس میں امرود ہوں گے، پھر ہم مل بانٹ کے کھائیں گے، تو کچھ بھی ہونے والا نہیں۔ تو یہاں من یشاء کا مطلب ہی یہی ہے کہ انسان خود کوشش کرے، چاہت ہو، چاہت کے نتیجے میں جب وہ کوشش کرے گا تو اس کے بعد پھر اس کے نتائج ویسا ہی نکلتے چلے جائیں گے۔ اور اس پورے جو مثالیں بیان کی گئی ہیں اس میں نصیحت ہے، سبق ہے، درس ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ بصیرت رکھتے ہیں، جن کی آنکھیں واقعتاً کھلی ہوئی ہیں، جو چیزوں کو سمجھتے ہیں اور ان کا تجزیہ کرتے ہیں، جو چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کا انالائسس کرتے ہیں اور اس کے نتیجے میں صحیح راستے کو اپناتے ہیں۔ تو اس آیت میں بہت بڑا سبق ہے ہمارے لیے کہ ہم کوشش کریں، صحیح راستے کی کوشش کریں تو یقینی طور پہ نتائج ہمارے صحیح ہوتے چلے جائیں گے۔ ٹھیک فرمایا آپ نے، کیونکہ دیکھیے جو صالح عمل کرنے والے لوگ ہوتے ہیں، جن کی سوچ پازیٹیو ہوتی ہے، کیونکہ یہ تعلق جیسا آپ نے کہا، یہ جس کو ہم برین گیمز کہتے ہیں، یہ برین گیمز ہوتے ہیں کہ آدمی کی سوچ کیسا ہے کس چیز کو۔ بہت سے لوگ جو اپنی سوچ کی وجہ سے ہی، اندرونی کمزوری جس کو آپ نے بتایا اس کی وجہ سے انہیں بڑے خوف ہوتے ہیں، اندھیرے میں ڈر لگتا ہے اور اس میں عجیب عجیب شکلیں انہیں نظر آتی ہیں۔ یہ جو توہمات ہیں، وہم ہے، ہیلوسینیشنز جن کو کہا جاتا ہے، یہ سب دماغ کے کھیل ہوتے ہیں اور اس کا تعلق سوچ سے ہوتا ہے۔ تو جہاں سوچ پازیٹیو ہو، صالح عمل کرنے والوں کی، یعنی نیک اچھے کام، اللہ کے احکامات پہ چلنے والوں کی، میں نے مثال اسی لیے دی کہ ان کے اندر بہت کانفیڈینس ہوتا ہے، اندرونی مضبوطی ہوتی ہے، لہٰذا وہ اس طرح کی چیزوں سے اثر نہیں لیتے، اور ایسے میں ان کی پازیٹیوٹی اور ان کا کانفیڈینس جو ہے وہ ان کو کسی بھی سچویشن میں، یعنی جہاں کہیں مقابلہ ہو آمنے سامنے کا، دوسرے کی دشمن کی طاقت یا اس کی نفری قوت کتنی ہے، اس کا نمبر کتنا ہے، اس سے انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ان کا جو کانفیڈنس اور مضبوطی ہے، بلکہ وہ انہیں کم دکھ سکتا ہے کیونکہ ان کی سوچ یہ ہوگی کہ ہم صحیح ہیں۔ تو وہ کانفیڈنس اور وہ سوچ جو ہے وہ انسان کی مدد کرتی ہے ہر سچویشن میں جو چیلنجنگ ہوتی ہے۔ اور اس کے لیے جو نسخہ بتایا جس کا آپ نے ذکر کیا کہ جو چاہتا ہے اللہ کا قانون اس کی مدد کرتا ہے، اس کا طریقہ کیا ہے کہ اللہ نے جو چیز جس طرح کرنے کی بتائی آپ اس پہ چلیں گے تو اس طرح اللہ کے قوانین آپ کے ساتھ میں آ جائیں گے۔ یعنی جس کو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ if we swim along with the current، جب ہم دھارے کے ساتھ بہتے ہیں دریا کے تو ہمارے ساتھ دریا کی طاقت بھی آ جاتی ہے جو ہماری رفتار کو بڑھا دیتی ہے۔ تو یہ ان سنک والی سچویشن ہوتی ہے کہ جب ہم اللہ کے قانون پہ چلتے ہیں تو ہم ایک طرح سے پوری نیچر کے سنک میں آ جاتے ہیں، خدا کی خدائی کے سنک میں آ جاتے ہیں، اس سے ہم آہنگ ہو جاتے ہیں، اور اس ہم آہنگی کی وجہ سے ہمیں زیادہ قوت مل جاتی ہے اور اس کا احساس بھی آتا ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب۔ خواہشات کی چاہت انسانوں کے لیے سجا دی گئی ہے، جیسے عورتیں، اولاد،
सोने चांदी के ढेर, चुनिंदा घोड़े और चौपाए और खेत, ये सब दुनियावी जिंदगी का सामान है और अल्लाह के पास बेहतरीन ठिकाना है। इस आयत में एक ऐसी हकीकत की तरफ इशारा किया गया है जिसका हम इनकार नहीं कर सकते हैं, और बल्कि हमें ये बात कहने में कोई तकल्लुफ़ तामुल नहीं कि हम में से कोई भी इनकार नहीं कर सकता है। अल्लाह ताला ने इस दुनिया में हमें भेजा है और हमारे लिए आखिरत का ठिकाना बनाया है, और इस दुनिया में जीने का एक निज़ाम बनाया है, और इस निज़ाम के तहत आखिरत में जाने के लिए हिसाब किताब बनाया है। ये तमाम चीज़ें आपस में बहुत ही वेल कनेक्टेड हैं, एक दूसरे को हम अलग नहीं कर सकते हैं। अल हयात दुनिया, ये जो करीब वाली दुनिया ज़िंदगी है ये है, अब एक दारुल आखिरा है जो बाद में आने वाला ठिकाना है वो है, और इन दोनों के बीच में क्या है, दोनों को जोड़ने के लिए आमाल सालिहा और ईमान है। और ये भी अल्लाह ने बता दिया कि हमारा नफ्स भी हमारे साथ में है, और इस नफ्स के बारे में ये है कि इसको हम जिस तरफ लेके जाना चाहें वैसे ही चलता चला जाता है। अब जिस तरफ लेके जाना चाहें, इस सवाल को समझने के लिए कि अल्लाह ने हमें ये ऑप्शन दिया है, तो इसका दूसरा पहलू क्या है? दूसरा पहलू ये है कि हमारे लिए बहुत सारे सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, दिलचस्पी के सामान भी अल्लाह ने बनाए हैं, और उन दिलचस्पी के सामानों को अल्लाह ने मुकम्मल तरीके से, ऐसा नहीं कि हमारे ऊपर पाबंदी लगाई कि हमें सिर्फ दूर से देखना है, कि जैसे एक्वेरियम में जाते हैं वहाँ जो मछलियाँ होती हैं या जो भी चीज़ें महफूज होती हैं उन्हें बस दूर से देखना है, उन्हें टच भी नहीं करना है और उन्हें बस देख के चलाना, ऐसा कुछ नहीं है। अल्लाह ने जो चीज़ें दुनिया में बनाई हैं इनसे हमें फ़ायदा उठाने, मुस्तफ़ीद होने और एक लिमिट के में रहते हुए, एक दायरे में रहते हुए उनसे लुत्फ़अंदोज़ होने का पूरा इख्तियार और इजाज़त मरहमत। यहाँ पे जिन चीज़ों का जिक्र है वो सब हमारे लिए सोर्स ऑफ अट्रैक्शन, हमारे इंसानों के लिए बनाए हैं। उसमें काबिल ज़िक्र जो चीज़ें हैं वो क्या हैं? औलाद है, जब तक इंसान के पास औलाद ना हो उसको अंदाज़ा नहीं होता है कि औलाद की मोहब्बत क्या चीज़ होती है। औरतें हैं जिनसे मुखालिफ की तरफ अट्रैक्शन है, और सोने और चांदी, यहाँ सोने और चांदी कह के माल और दौलत मुराद लिया गया है कि इंसान के लिए जहाँ बहुत सारी चीज़ें हैं उनमें दौलत का हासिल करना, दौलत को जमा करना, दौलत को इकट्ठा करना, ये तमाम वो चीज़ें हैं जो इंसान के नफ्स में मौजूद हैं। अल्लाह की तरफ से चीज़ें मौजूद हैं, ये सामान भी मौजूद है हमारे आसपास में। और इसी तरीके से बहुत ही खूबसूरत किस्म की सवारियाँ, किसी ज़माने में सवारियाँ जानवर हुआ करते थे, आज भी कहीं कहीं होते हैं, वहाँ शान शौकत का जरिया होता है। लेकिन अब ज़माना बदल गया तो सवारियों की शक्लें बदल गई हैं, लेकिन बहरहाल उसमें भी कहीं कोई लो क्लास की है, कहीं मिडिल क्लास की है, कहीं अपर क्लास की, बहुत सारे क्लासेस भी इंसानों ने बना लिए हैं, और यकीनी तौर पे अल्लाह के दिए हुए जहन के वजह से सब चीज़ें वजूद में आई हैं। इसी तरीके से सवारी के अलावा भी इन चौपाइयों का और जो जानवर हैं उनका इस्तेमाल होता है, फ़ख्र के लिए भी होता है, ज़रूरतों के लिए भी होता है। ये तमाम वो चीज़ें हैं जो अल्लाह ताला ने इस दुनिया में रखी हैं, और इनमें से किसी भी चीज़ को मुकम्मल तरीके से हराम नहीं किया है, बल्कि सबके हुदूद मुतय्यन किए हैं। एक हद में रहते हुए तमाम चीज़ों से मुस्तफ़ीद होने की इजाज़त है, क्योंकि कुरान खुद कहता है कि इस दुनिया में अपने नसीब को मत भुलाना, लेकिन साथ ही साथ में अल्लाह के हक़ को भी मुकम्मल तरीके से अदा करना, जिसको हक़ तुक़ातिही के अल्फाज में बयान किया गया है। साथ में ये भी कह दिया गया है जो तमाम चीज़ों पर जिक्र की गई हैं क्या हैं, जो अल हयात दुनिया है ये वहाँ का सामान है, यानी मौत से पहले की जो ज़िंदगी है ये उसमें मौजूद सारा सामान है। मौत के आने के बाद वाली जो ज़िंदगी है वो ज़्यादा अच्छी ज़िंदगी होगी, और उसको अद्दारुल आखिरा से ताबे किया गया है। और यहाँ पे जो अल्फाज इस्तेमाल हुए हैं, वल्लाहु इंदहु हुस्नुल मआब, जो बेहतरीन लौट के जाने वाली जगह है, बेहतरीन ठिकाना है, वो अल्लाह के पास में है। तो इस आयत के जरिए से अल्लाह ने हमारे लिए वाज़ेह कर दिया कि दुनिया से भाग के दुनिया को जीने का हुक्म नहीं है, बल्कि दुनिया में रहते हुए दुनिया की ज़िंदगी गुजारने का हुक्म है। लेकिन जो कायदे, जो कवानीन जहाँ पे जिस तरह से अप्लाई होते हैं, उनको वैसे ही हमें उनके मुताबिक ज़िंदगी गुजारनी है, बस इतना करना है, और इसके नतीजे में क्या होगा कि हमको बेहतरीन ठिकाना मिलता चला जाएगा। तो यहाँ भी तकश्शुफ़ और ज़ुहद की बिलावजह की ज़िंदगी मतलूब नहीं है, बल्कि किसी का हक़ ना मरे, किसी के साथ ज़्यादती ना हो, किसी के साथ ज़ुल्म ना हो, और बिला वजह अपने आप को गैर ज़रूरी मकसद की खातिर लगाने की में इंसान वक्त ना खपाए। ये असल मकसूद है इस आयत का कि हम समझ लें और फिर अपनी आखिरत के बारे में गौर फिक्र करें, और वहाँ के उसको जहन में रखते हुए इस दुनिया की ज़िंदगी गुजारें। यहाँ भी देखिए हुब्बु शहवात जो आया है, तो हुब माने मोहब्बत और शहवात जो है लफ्ज़, इससे मतलब है हमारी मरगूब,
اور پسندیدہ چیزیں، یعنی جو ہمیں پسند ہے اور جن سے ہماری رغبت ہے، ہمارا اٹریکشن ہے، ہمارے میلانات یعنی جدھر ہمارے انکلینیشنس ہوتے ہیں، یعنی جو چیزیں انسان کو زندگی میں، ایک عام زندگی میں، اور اس کے پیچھے بڑا موٹیویشن سماج سے اور آس پاس سے ہوتا ہے، تو اس میں جو چیزیں ہیں جیسا آپ نے ذکر کیا، اس میں خاص طور سے مال و دولت اور اولاد، عورتیں، اور اس کے علاوہ کھیت، زمینیں یعنی پراپرٹیز، جائیدادیں، اور جانور، یہ ایک طرح سے رورل اربن دونوں سیٹ اپ کی باتیں ہو گئی ہیں، کیونکہ کھیت، زمین اور جانوروں کی رغبت ہمیں گاؤں دیہات کے علاقوں میں زیادہ ملتی ہے، جن کو ہم رورل ایریاز کہتے ہیں، اور اربن لائف میں اچھا دولت کی محبت دونوں جگہ یکساں ہے، اور عورتوں کی بھی اور اولاد کی بھی۔ اسپیسیفکلی اربن لائف میں ہمارے ہاں جو ہے وہ یعنی ایگزیبیشنزم اور دکھاوا اور گرینڈیور جسے کہتے ہیں، شان و شوکت دکھانے کا، حالانکہ یہ چلن بھی ہم اس طرح اسپلٹ اپ نہیں کر سکتے، کیونکہ جو ہمارے کمیونیکیشن کے مینز اتنے پھیل گئے ہیں، ٹیلی ویژن سے لے کے اور اب میڈیا یعنی موبائل تک، تو گاؤں دیہات تک بھی وہ چیزیں پہنچ چکی ہیں، اور وہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ فنکشن اور جشن جو ہے وہ بڑے شان و شوکت سے ہوتے ہیں، جو پہلے بالکل سادگی میں ہوا کرتے تھے، کیونکہ یہ چیزیں ہیں جو پہنچی ہیں وہاں تک۔ تو بہرحال یہ وہ چیزیں ہیں جو بچہ بچپن سے اپنے چاروں طرف دیکھتا ہے، کیونکہ گھر کے ماحول میں وہ دیکھتا ہے کہ تذکرہ مال کا ہو رہا ہے، دولت کا، خرچے کا، پیسے بچانے کا، یہ چرچے گھروں میں خاص طور سے بچے دیکھتے ہوئے اسی ماحول میں بڑے ہوتے ہیں۔ وہ بڑی کوشش ہماری یہاں کی اکثریت کی ہوتی ہے کہ ان چیزوں کو اکٹھا کیا جائے، یعنی مال کے پیچھے اسی لیے، بلکہ بہت سے بچے اور بہت سے پیرنٹس بھی ایون جو تعلیم کی اہمیت کو نہیں سمجھتے اور اس تعلیم کو صرف نوکری اور پیسے سے جوڑتے ہیں، وہ اپنے بچوں کو تعلیم بھی اس لیے دلاتے ہیں اور ان کو سمجھاتی بھی ہیں کہ بیٹا پڑھ لکھ کے بہت بڑے آدمی بننا ہے۔ یہ ایک بہت عام جملہ ہے، اور ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس جملے کے پیچھے ہم نے کتنی ایک خطرناک نفسیات اور ذہنیت اس بچے کے دماغ میں ڈال دی، کہ ہم اس سے کبھی نہیں کہتے کہ تعلیم سے تمہارا ذہن کھلتا ہے، تمہیں سوال کرنے کا سلیقہ آتا ہے، تمہیں دلائل کی تلاش کا ہنر آ جاتا ہے، اور تم بات کو سچا اور جھوٹا دیکھ سکتے ہو، تم ہر چیز کو اس کے صحیح پیرائے میں یعنی ان دا رائٹ پرسپیکٹیو آپ چیزوں کو دیکھ سکتے ہیں، انالائز کر سکتے ہیں۔ یہ بہت کم ماں باپ ہیں جو تعلیم کی اہمیت اس رخ سے بتاتے ہیں، اور زیادہ تر یہ کہا جاتا ہے کہ بھئی تم وہ اچھی نوکری ملے، پیسہ کما اور بڑے آدمی بنو۔ تو یہ پیسہ کما کے بڑے آدمی بننے کا جو ذہن میں چیز آ جاتی ہے، تو یہ وہیں سے اسی طرف یہ اشارہ ہے کہ اس سے پھر اس کی پوری زندگی، اس کی پوری بھاگ دوڑ، اس کا گول، اس کا ٹارگٹ ایک دوسرا ہو جاتا ہے، اور اس میں بڑی حد تک سماج اور پیرنٹس، ہم لوگ خاص طور سے اس بات کے لیے ذمہ دار ہوتے ہیں۔ قرآن میں دیکھیے ایک جگہ اور یہ بات کہی گئی ہے کہ تمہارے مال اور تمہاری اولاد تمہارے لیے فتنہ کا لفظ آیا ہے، یعنی تمہارے لیے ایک آزمائش ہے۔ ایک رخ قرآن نے یہ بتایا، تو دوسری طرف جو مومنین ہیں ان کی شان یہ بتائی ہے، ان کی صفت یہ بتائی ہے کہ وہ اللہ سے جو دعائیں کرتے ہیں اس میں بڑی ایک اہم دعا یہ ہوتی ہے کہ تو ہماری بیویوں کو اور ہماری اولاد کو ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائی ہو۔ تو اب یہ دونوں تضاد ہیں، کیونکہ ایک طرف یہ آزمائش بھی ہے، دوسری طرف اگر یہ صحیح رخ پہ اٹھتے ہیں اور صحیح طرح سے تربیت پاتے ہیں اور صحیح شخصیت پا جاتے ہیں، تو ہماری شریک حیات بھی یعنی ہماری وائفز بھی اور ہماری اولاد بھی ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنتی ہے۔ اور اس کا اپوزٹ کیا ہوتا ہے کہ اگر یہ اس انداز کی شخصیات نہ ہوں، ویسی سوچ نہ ہو، ویسی پرسنالٹی نہ ہو، اور ایسی ہم تربیت نہ دے سکیں، تو یہ ہمارے لیے ایک نہ صرف آزمائش بنتے ہیں بلکہ بعد میں ایک مصیبت بن جاتے ہیں، ایک تکلیف دہ حقیقت بن جاتی ہے۔ ایک چیز آنکھوں کی ٹھنڈک ہوتی ہے تو دوسری چیز مستقل آنکھوں کی کھٹک اور جلن ہوتی ہے، جس سے نہ صرف آنکھیں بلکہ دل و دماغ تک جلتے اور سلگتے ہیں۔ تو اس لیے اس میں یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ جو چیزیں ہیں یہ ظاہری اس دنیا کی چمک دمک ہے۔ جیسا آپ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ، دیکھیے لباس کے معاملے میں جس طرح قرآن یہ کہتا ہے کہ وہاں اس نے زینت کا پہلو رکھا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے زندگی کی آسائشیں اور آرام کو حرام نہیں کیا ہے۔ جو چیزیں آپ کے لیے ضروری ہیں ان کو اس طرح سے استعمال کیجیے۔ مثال کے طور پر اگر آپ کا خاندان بڑا ہے اور آپ کی ضرورت ہے اور آپ خرید سکتے ہیں تو آپ کار ضرور خرید لیجیے، یہ کار آپ نے ضرورت کے تحت کی، لیکن اب ایک کار آپ ایسی لیں کہ صاحب اس لوگ دیکھ کے مجھے چونکیں گے بھئی یہ کس گاڑی سے ہوتا ہے، یعنی وہ گاڑی جو ہے وہ میری یعنی شان کی نشانی بن جائے،
کہ صاحب کتنی بڑی گاڑی ہے، کون سی مشہور کمپنیوں کی گاڑی ہے، میں نام نہیں لینا چاہتا ان کا، لیکن خواہش ہوتی ہے، اس لیے جو لوگ چھوٹی گاڑی رکھتے ہیں وہ چاہتے ہیں ہم اس سے بڑی لے لیں، اس سے بہتر لیں، اور بڑی لے لیں۔ یہ جو چیز ہے یہ انسان کی سوچ کو پھر اس طرف لگا دیتی ہے کہ وہ پیسہ، وہ سرمایہ، وہ وسائل جس کو وہ اپنی بنیادی ضرورت پوری کر کے اس کو اپنے خاندان میں، اپنے آس پاس میں، اپنے سماج میں ضرورت مندوں پہ خرچ کرتا، وہ یہاں پہ اپنے لائف اسٹائل کو اوپر اٹھانے کے چکر میں خرچ کرتا چلا جاتا ہے۔ تو یہ سیلف سینٹرڈ لوگ ہو جاتے ہیں جو ان شہوات کے، ان اپنی پسندیدہ چیزوں کی محبت میں گرفتار ہو جاتے ہیں، کیونکہ کسی چیز کا ایک رول ہے جو اس کا ایسینشیل رول ہوتا ہے، ایک یہ ہے کہ آپ اس کے بارے میں کریزی ہو جائے، آپ پہ جنون طاری ہو جائے کہ بھئی گاڑی، بائک لینی اچھی سے اچھی لینی ہے، کار لینی ہے اچھی سے اچھی لینی ہے، اور اس کی وجہ کیا ہوگی اچھی لینے کی؟ کوئی اور نہیں ہوگی، صرف یہ ہوگی کہ ہم لوگوں کو دکھا سکیں، یہ دکھائے کہ بھئی ہم باحیثیت ہیں، ہم پیسے والے ہیں۔ یہی سوچ ہوتی ہے مکانوں کو سجانے کی، اپنے جسم پہ اچھے کپڑے پہننے کی، جبکہ قرآن ان چیزوں سے منع کرتا ہے۔ قرآن کے ہاں آپ میں سے اچھا وہ ہے جو تقوی میں اچھا ہے۔ تو یہ اسی دنیا کے کھیل ہیں، اور اس میں اگر انسان الجھ جاتا ہے تو اس طرح سے اپنے وسائل ضائع کرتا ہے، اپنی انرجی، توانائی ضائع کرتا ہے، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ وہ اپنے مقصد سے، اپنے گول سے بھٹک جاتا ہے، اور وہ مقصد اہم ترین جو ہے وہ محسنوں کا ہے، دوسروں کے ساتھ اچھا کرنا، ان سے ہمدردی کرنا، ان کو دینا، ان کی خدمت کرنا، ان کی تواضع کرنا، یہ چیزیں جو ہیں یہ پیچھے چل جاتی ہیں۔ تو اس لیے اس آیت میں بھی یہاں پہ یہ قرآن ہمیں وارننگ دیتا ہے کہ ان چیزوں کا ہم خیال رکھیں۔ چلیں آگے چلتے ہیں۔ قل أنبئكم بخير من ذلكم للذين اتقوا عند ربهم جنات تجري من تحت الأنهار خالدين فيها وأزواج مطهرة ورضوان من الله والله بصير بالعباد۔ ابھی جیسا کہ پچھلی آیت گزری ہے اس کو ذہن میں رکھتے ہوئے اس کا ترجمہ اگر سن لیں تو بڑی وضاحت ہو جائے گی۔ وہاں پہ کہا گیا تھا متاع الحیات الدنیا، کہ جو بھی چیزیں ہیں حب الشہوات ہے، متاع الحیات الدنیا ہے، جو قریب والی زندگی ہے اس کا ساز و سامان ہے۔ اس کو ذہن میں رکھ کے اس آیت کے ترجمے کو اگر سنیں، کہہ دو کیا میں تم کو ان سب سے بہتر چیز بتاؤں، یعنی جن کا ذکر پہلے گزرا ہے، تقویٰ کرنے والوں کے لیے ان کے رب کے پاس ایسی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، وہ سب اس میں ہمیشہ رہیں گے، یعنی اسی جنت میں ان کے لیے پاکیزہ جوڑے ہوں گے، اللہ کی رضا ملے گی، اللہ کی ناراضگی کا امکان ختم ہو جائے گا، اور یقیناً اللہ اپنے بندوں کو دیکھ اور سمجھ رہا ہے۔ یہ پچھلی ہی آیت کا ایک تسلسل ہے کہ جب پچھلی آیت میں اس دنیاوی زندگی میں ہمارے لیے بہت ساری چیزیں رکھی گئی ہیں جہاں پہ ہمارے لیے اٹریکشن ہے، تو ذہن میں رکھنا چاہیے ان چیزوں کے سلسلے میں اگر ہم احتیاط سے کام لیتے ہیں تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا کہ آخرت میں اللہ بہترین ٹھکانہ دے گا، اور جو چند چیزیں ہم چاہتے ہیں دنیا میں کہ بہترین ٹھکانہ ملے، رہنے کی بہترین جگہ ہو، بہترین ساتھی ہوں، بہترین کھانے پینے کا انتظام ہو، یہ تمام چیزیں اللہ تعالیٰ ہم کو عطا کرے گا۔ اور ساتھ ہی ساتھ میں جو ان تمام چیزوں سے بڑی چیز ہم کو وہاں ملے گی وہ یہ ہوگی کہ اللہ ہم سے خوش ہوگا، اور جب وہ خوش ہوگا یقین طور پہ ہمارے دلوں کو سب سے زیادہ اطمینان اور سکون میسر آئے گا۔ جی اس میں کچھ چیزیں ہیں جن کی طرف ہمیں خاص طور سے دھیان دینا ہے۔ یہاں ایک تو یہ بات کہی ہے تقویٰ کرنے والوں کے لیے ان رب کے پاس جنتیں ہیں، اور جیسا ذکر آ چکا ہے تقویٰ کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات پہ مکمل عمل، یعنی جو کہا گیا ہے ویسا کرنا، اور جس چیز سے منع کیا گیا ہے اس سے رک جانا۔ یہ میں بار بار اس لیے کہتا ہوں کہ ہم عام زندگی میں ہماری اکثریت اللہ کے چند احکامات کو پک کر کے ان پہ عمل کرتی ہے، جس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج آ جاتا ہے۔ باقی چیزیں ہمیں پتہ ہی نہیں، کیونکہ قرآن ہم نے پڑھا نہیں، ہم نے سمجھا نہیں، اس لیے ہمیں یہی نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا۔ تو جب اس سچویشن میں ہم ہیں تو ہم تقوی کے درجے کو نہیں پہنچ رہے، کیونکہ ہم نے چند احکامات ہیں جن کو جیسا بھی ہم ادا کرتے ہیں۔ تو یہاں بات ہے تقویٰ کرنے والوں کی، جو اللہ کے مکمل احکامات پہ چلتے ہیں۔ اس میں ایک بڑی اہم چیز جو ذکر سب سے پہلے کیا گیا ہے کہ ان کے لیے وہاں پاکیزے جوڑے ہوں گے، پاکیزہ جوڑے ہوں گے۔ اب یہاں لفظ اس کی بھی وضاحت ضروری ہے کہ ازواج جو آیا ہے، جو زوج کی جمع ہے، اس کو ترجمہ ہم بیوی کے طور پہ نہیں کریں گے، ورنہ یہ آیت جو ہے باعث ہو جاتی ہے، جس میں اکثر لوگوں کو شکایت ہوتی ہے کہ قرآن جو ہے وہ
یعنی ہیویلی لوڈڈ ہے میلز کی طرف، کہ سب مردوں کے لیے ہے، اگر اس کا ہم ترجمہ کرتے ہیں، کیونکہ دیکھیے اردو میں عموماً زوج بیوی کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور جیسا میں نے یہاں پہلے بھی کہا ہے کہ عربی اور اردو میں یہ کنفیوژنز بہت ہو جاتے ہیں، کہ کچھ معنی جو عربی میں دوسرے ہیں یا بہت گہرے ہیں وہ اردو میں آ کے محدود ہو جاتے ہیں، اور اس سے مفہوم بھی بدل جاتا ہے، اور اس میں ہم نے صبر کا اور شکر کا اور بہت سی چیزوں کا ذکر کیا، تو اس میں یہ بھی ہے۔ تو یہاں مراد ہے ازواج سے جوڑوں کی، یعنی عورتوں کے لیے مرد اور مردوں کے لیے عورتیں، اور وہ پاکیزہ ہوں گے۔ مطہراتن جو ہے، دیکھیں طاہر کہتے ہیں پاک کو، پاکیزگی کو، اور اس طہارت میں یا طاہر میں پاکیزگی جو ہے وہ صرف ظاہری نہیں ہے بلکہ جسمانی، ذہنی، قلبی، یعنی ظاہر اور باطن سب کی پاکیزگی ہے، اور مطہراتن میں طاہرن کے مقابلے میں زیادہ شدت ہے، یعنی بہت بڑی بہتر ڈگری کا پاکیزہ۔ اب یہاں پاکیزگی پہ میں فوکس کروں گا خاص طور سے، پاکیزگی ذہن کی، فکر کی۔ یہ پاکیزگی کا مطلب یہ ہے کہ ان کے ذہن، ان کے قلب بالکل صاف ہوں گے کسی بھی قسم کی آلائش یا گندگی سے، اور اس میں سب سے بڑی گندگی جو ہوتی ہے وہ غیر اللہ کی ہوتی ہے۔ اس لیے پہلے تقویٰ کی شرط اوپر آ گئی کہ جب ہم اللہ کے احکامات پہ 100% عمل کرتے ہیں اور اس کے بندے ہو جاتے ہیں، اس کے مسلم ہو جاتے ہیں، تو ہم غیر اللہ کی کسی چیز پہ عمل نہیں کرتے، کیونکہ وہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے۔ یہی طہارت کا بڑا درجہ ہے، اور ایک طرح سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ جو ہے وہ اسی طہارت کے معیار کی طرف لے کے جاتا ہے، کیونکہ جب آپ نے لا الہ الا اللہ کے مرحلے سے گزر گئے کہ غیر اللہ کی ہر طرح کی اتباع کو ہم نے ایک طرف ہٹا دیا اور الا اللہ پہ آ گئے، تو یہی وہ چیز ہے جس میں ہمارے ہاں ذہنی، فکری اور نتیجتاً عمل کی، ایکشنز کی، ڈیڈز کی طہارت آ گئی، کہ ہمارے کسی ڈیڈ میں، کسی عمل میں، کسی سوچ میں کوئی بھی غیر اللہ کی کنسیپٹ نہیں ہے، کوئی فکر نہیں ہے، کوئی اپروچ نہیں ہے۔ تو یہاں دیکھیے اس کا ایک اہم ثبوت یہ ہے کہ سب لوگ جو ہم میں سے شادی شدہ ہیں یا جو چھوٹے ہیں، وہ اپنے گھر میں ماں باپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے بیچ میں جو اختلافات ہوتے ہیں وہ ذہنی اور فکری اختلاف کی وجہ سے ہوتے ہیں، کہ اگر سوچ اور فکر ایک سی نہیں ہے اور وہ یعنی صالح نہیں ہے، مثال طور پہ ابھی ہم نے ذکر کیا شہوات کا، پسندیدہ چیزوں سے محبت کا، اب اگر ایک شوہر ہے جس نے اللہ کے احکامات کو سمجھا ہے اور وہ کوشش کرتا ہے کہ میری جو کچھ آمدنی ہے اس میں سے میں اپنی ضروریات پوری کرنے کے بعد، ضروریات سے انکار نہیں ہے، اور جس کا حق ہے وہ ادا کرنے کے بعد اپنے ماں باپ کا، بیوی بچوں کا، اپنا بھی، تو پھر باقی جو میرے پاس سرمایہ پیسہ ہے اس کو میں اوروں پہ خرچ کر سکوں، کیونکہ یہ میرے اللہ کا حکم ہے۔ یہ ایک سوچ ہے، کیونکہ وہ اللہ پہ ایمان لایا ہے اور اس نے اللہ کے کلام کو سمجھا ہے۔ اب اس کے ساتھ اس کی جو پارٹنر ہے، یعنی یہ مرد بھی ہو سکتا ہے، عورت بھی ہو سکتا ہے، اس کی سوچ یہ ہے کہ نہیں، ہمیں اللہ نے اتنا دیا ہے تو ہم تو عیش کریں گے، ہمیں مزے کی زندگی گزارنی ہے، ہم کیوں اس کھٹارا کار میں چلیں یا چھوٹی کار میں چلیں، ہمیں تو بڑی کار لینی ہے، ہمیں تو یہ سجاوٹ کرنی ہے، ہمیں تو ایسے کپڑے پہننے۔ یہ سب جو ٹکراؤ ہے یہ ذہنی اور فکری ہے، اور اس سے گھر جو ہے وہ جہنم ہو جاتے ہیں۔ کتنے ڈسٹربنسز ہوتے ہیں ہم چاروں طرف اپنے گھروں میں دیکھتے ہیں۔ تو اس جنت میں ایک بہترین تحفہ یہ ہے کہ بالکل پاکیزہ سوچ والے مطہرتن ازواج، یعنی وہ جوڑے جو پاکیزگی کے بھی اعلیٰ درجے پہ ہوں گے، ذہن صاف ہوں گے، قلب صاف ہوں گے، صالح ہوں گے، لہٰذا کسی طرح کے اختلافات یا ناپسندیدگی والی کیفیت نہیں ہوگی۔ اور آگے جو بات کہی گئی ہے کہ اللہ کی رضا ملے گی، تو رضا جو ہے یہ، اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی چیز یعنی جس سے اتفاق ہو یا اپروول ہو، اللہ کا اپروول۔ اچھا وہ کس کیفیت میں؟ کہ جب آپ اللہ کے احکامات پہ چلتے ہیں، تقوی میں ہیں، تو جب ہی آپ اس درجے تک پہنچیں گے کہ جنت میں جائیں، تو وہاں بڑی چیز یہ ہوگی کہ اللہ آپ کی تمام چیزوں سے متفق ہوگا اور آپ اس کو اپروو کرے گا، اور اس اپروول کے نتیجے میں ہی آپ جنت کے مستحق ڈکلیئر کیے جائیں گے، آپ وہاں پہ آئیں گے۔ تو یعنی اللہ آپ سے راضی ہوگا۔ یہ میں اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ یہاں راضی اور رضا جو ہے وہ ویسے نہیں ہوگی جیسے ہم دنیا میں کسی کو راضی کر لیتے، کوئی ناراض ہوا تو راضی کر لیا، چاہے وہ اماں ابا ہو، ان کی خوشامد کر کے ہم نے
کیش ان کے زبانی جمع خرچ کر کے راضی کر لیتے ہیں. یہاں یہ تصور ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ زبانی جمع خرچ سے راضی نہیں ہوتا کہ ہم اپنی دعا میں اس کو مسکا لگائیں یا نمازیں پڑھیں اور وہ دعا کرتے رہیں. اس کی رضا کب ہوتی ہے؟ کہ جب ہم اس کے قانون کے حساب سے چلتے ہیں، اس کے احکامات کے حساب سے چلتے ہیں، کیونکہ اس کے ہر چیز قانون پہ سیٹ ہے. وہ راضی ان سے ہے، وہ رضا ان سے ہے، وہ اپروول ان کو دیتا ہے، وہ متفق ان کے اعمال سے ہوتا ہے، کاموں سے ہوتا ہے، پسند کرتا ہے جو اس کے احکامات پہ چلتے ہیں. تو اللہ کی رضا اس کے احکامات پہ عمل کیے بنا نہیں مل سکتی ہے. وہ زمانی جمع خرچ سے، خوشامد سے، چاپلوسی سے نہیں مل سکتی ہے. اس کو ہمیں ذہن میں رکھنا ہے، کیونکہ یہ پھر اس بات کو ایمفیسائز کرتا ہے کہ اگر ہم اللہ کے احکامات پہ جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں ان کو سمجھ کے ان پہ عمل نہیں کرتے تو اس کی رضا تک ہم نہیں پہنچ سکتے. اور جب ان پہ عمل کر کے ہم نے وہ قلب سلیم پاٹ لیا جو اللہ کے حضور میں سبمٹڈ ہے پوری طرح سے، تو اللہ کی طرف سے انعام کے طور پہ ہمیں جنت نصیب ہوتی ہے، تو وہ اس کا اپروول ہوتا ہے اور یہی اللہ کی رضا ہوتی ہے. تو اللہ کی رضا تک پہنچنے کے، جیسے اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے کہ تم میں سے قابل تقریم وہ ہے جو تقوی میں زیادہ ہے، اور یہی کرائٹیریا قرآن نے ڈکلیئر کیا ہے. اور اگر ہم اللہ کے بندے ہیں تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں ہر سلیکشن کے وقت پہ تقوی کو چیک کرنا چاہیے کہ کسی انسان سے جس سے ہم کوئی رشتہ کرنا چاہتے ہیں اس کے تقوی کی کیفیت کیا ہے، کیونکہ جب اللہ کو تقوی پسند ہے تو ہمیں بھی تقوی ہی پسند کرنا چاہیے. اسی طرح سے اللہ کی رضا ملتی ہے. میرے خیال میں آج ہم یہاں روکتے ہیں طارق صاحب، انشاءاللہ اگلے سیشن میں سے آگے چلیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم.